तैयारी पकड़ो, अवामी अदालत लगने वाली है। हम किसी को प्लीज करने के लिए या मीडिया के हाइप को क्रिएट होने की वजह से उससे प्रेशर में आके कोई फैसले नहीं कर सकते। हम अपना मुकदमा अवाम की कचहरी में भी रखना चाहते हैं। चेयरमैन साहब अनकरीब वेन्यूज का ऐलान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। जी हां, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हम किसी के दबाव में या किसी को खुश करने के लिए फैसले नहीं करते। सियासी जमातें भी अब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अनफोल्ड कर रही हैं। पीटीआई ने कहा और अभी आपने सुना कि अब फिर वो अवामी अदालत की तरफ जा रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि पनामा केस में इंतजामिया या पार्लियामेंट से ज्यादा अदलिया का वकार मजरू हुआ है। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक आज कराची पहुंचे और कहने लगे कि कराची में 25 साल से आसेब का साया रहा है। सेनेटर सईद गनी ने अब से थोड़ी देर पहले कह दिया कि कराची में अब हम अगले इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीटें लेंगे। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज इस लाइव प्रोग्राम में। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, JUI से उनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं MKM के MNA सलमान मुजाहिद बलोच साहब। इसी तरह टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने। वस्ती पंजाब के सदर बने और उसके बाद फिर वहाँ बैठे रहे लाहौर में। मैं उन्हें एक दिन फ़ोन पे कह रहा था कि थल्ले पे आप बैठ गए। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें वक्त दिया आज। और नाजरीन, अली मोहम्मद खान साहब PTI से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली खान, आपका भी शुक्रिया। हाफिज साहब, आपसे बातचीत का आगाज़ करता हूँ कि PTI अब फिर अवामी अदालत में जा रही है। वो कह रहे हैं कि अब हम जलसे करेंगे। आप इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी भी 27 के हवाले से अपने फैसले करने वाली है। ये PTI तो जलसे करेगी। लॉकडाउन की कॉल दी थी, इस्लामाबाद तो बाहर से बंद हो गया था। हुकूमत क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो यहाँ आपके सामने हूँ, मैं बैसत जमीयत उलमा इस्लाम के एक पार्लियामेंटेरियन बात करता हूँ। अगरचे जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का हिस्सा अलई है और इत्तेहादी है, लेकिन हमारी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। अपनी बात करेंगे पार्टी के हवाले से कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या समझती है। देखिए, बात यह है कि तमाम पार्टियों का इस बात पर इत्तिफाक था। आपको याद है जॉइंट सेशन में कि कमीशन हो पनामा के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में या जो भी एक कमीशन बनाई जाए, अदालती कमीशन, ताकि इस पनामा का सफ़ेद और सियाह का फ़र्क कर सके। कौन मुजरिम है, कौन मुजरिम नहीं है, किसने सच कहा है, किसने झूठ कहा है, किसने माल छुपाया है, किसने नहीं छुपाया है, किसकी कितनी ऑफशोर कंपनियां हैं। ये तमाम पार्टियां, PTI का भी यही मुतालबा था, पीपल्स पार्टी का भी यही मुतालबा था। उसके बाद फिर अवामी अदालत लगी, रायवन गए, यहाँ इस्लामाबाद में आप लॉकडाउन की बात हो गई, अदालत लगी। जब अदालत लगी, अब अदालत बार बार जो अखज़ करते हैं नतीजा, वो बार बार दरख्वास्त गुजारों को ये कहता है कि शवाहिद सबूत की बुनियाद पर बात करेंगे। दूसरी साइड भी तो कुछ नहीं ला सकती। मैं वो बात सही है, वो तो मुल्ज़म अलैह है, उस पर तो इल्ज़ाम है ना, उस पर तो। लेकिन अदालत ने ये कहा कि बारे सबूत उन पे भी है कि जो वो बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया, कैसे गया, वो भी साबित करें। वो तैयार है इसके लिए। अदालत कमीशन बनाएगी भी तैयार है, अदालत यही बेंच फैसला करेगी भी तैयार है। लेकिन मैं उसकी बात करता हूं कि दरख्वास्त गुजार पूरी पाकिस्तान में जलसे करके कहा कि सबूत मौजूद है, लेकिन सबूत बदकिस्मती ये है कि वो मैदान में PTI जाती है, होमवर्क नहीं करते हैं। पहले होमवर्क करना चाहिए, उसके बाद मैदान में जाना चाहिए। आपने मैं बड़ी अच्छी बात की, होमवर्क करते नहीं है, मैदान में जाते। बहुत अच्छी बात की। कायरा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी अब बार बार 27 दिसंबर को दमादम मस्त कलंदर की बात कर रहे हैं। आप उस 5 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं जो 4 नुकाती 4 मुतालबात अमल दरामद के लिए है। PTI अवामी अदालत में आ रही है। आपका फैसला अभी हम डिलेड समझें कि 27 को फैसला होगा? जी प्राजा साहब, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने किसी एक इशू के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे क्राइसिस को देखने के बाद 4 और इश्यूज आइडेंटिफाई करके
ان کے سلوشن دیے ہیں گورنمنٹ کو اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ان کا حل نکالے. نہیں تو ہم عوامی ریلی کی طرف بھی جائیں گے, ہم احتجاج کی طرف بھی جائیں گے, اور ہم اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے. پیپلز پارٹی اکیلے اپنا راستہ نہیں چنتی. پیپلز پارٹی اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ سمجھتی ہے کہ حکومتوں کے مقابلے میں اپوزیشن کا ایک گٹھ جو ہے وہ زیادہ بہتر دباؤ کھڑا کر سکتا ہے, زیادہ بہتر پریشر ڈیولپ کر سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی اس معاملے پہ آج بھی قائم ہے, اور ہمارا اس کا پرسوں اجلاس ہونا ہے. اس اجلاس میں ہم اپنا لائے عمل اگلا دیکھیں گے کہ ہم یہ پرسوں منگل کو جو اجلاس ہو رہا ہے, منگل کو جو اجلاس ہوگا ہماری کمیٹی کا, پھر اس میں ہم اگلا اپنا لائے عمل طے کریں گے, اور پھر 27 تک ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ میں اس پہ کیا گورنمنٹ نے پیش رفت کی ہے. گورنمنٹ ہمارے قاہرہ صاحب بڑی آپ نے ایک بڑی بات کی کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ مل کے چلتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس یہ رہا ہے. بٹ ابھی اگر پارلیمنٹ میں دیکھ لیں تو اے این پی آپ کی پہلے اتحادی تھی, حکومت میں بھی رہی, وہ ایم کیو ایم بھی آپ کی اتحادی تھی, حکومت میں بھی رہی. ابھی ان کے راستے آپ سے کم از کم ہمیں مختلف لگتے ہیں. پی ٹی آئی بالکل وہی ڈیمانڈز کر رہی ہے جو آپ بیٹھ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ ساتھ نہیں ابھی چل سکے. دیکھیے پراجا صاحب, اس پہ بہت ساری آراء دی جا سکتی ہیں, لیکن ایک چیز آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے جب حکومت کی طرف سے اور حکومت کے اتحادیوں کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر ایک یلغار ہوئی اپوزیشن پہ کہ جناب یہ تو اکٹھے نہیں ہیں, ان کے تو اپنے اپنی بولیاں ہیں, یہ تو کسی ایک اصول پہ اکٹھے نہیں ہے, ڈیمانڈ ایک نہیں ہے. تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو اکٹھا کیا, ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی, پھر کہا گیا کہ یہ تو ٹی او آر نہیں بنا سکتے, ان کو اپنی اپنی ڈیمانڈز ہیں, ہم نے ٹی او آر بنا دی اتفاق رائے سے. پھر اس کے اوپر ایک کمیٹیاں بنی, ہم نے اس کمیٹی کے ساتھ بھی میٹنگیں شروع کی, 8 میٹنگیں ہوئی. پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ اب ہم میٹنگ ہوسٹ کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی نے کہا, پی ٹی آئی کا یہ سجیشن کی کہ جی اب گورنمنٹ کے ساتھ مزید کمیٹی میں مزید ملاقاتیں نہ کی جائیں, بلکہ اپنے مطالبات یا اپنے ٹی او آر سے مبنی ایک بل پیش کیا جائے سینٹ میں, اور اگر حکومت اس کو روکتی ہے تو پھر ہم احتجاج کی طرف جائیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا, جہانگیر ترین صاحب کا, شیرین مزاری صاحبہ کا, اسد عمر صاحب کا, یہ سارے دوست وہاں موجود تھے, ڈاکٹر عارف علوی صاحب موجود تھے. یہ 19 جولائی والی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اور اس میٹنگ میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ساری اپوزیشن کے سامنے کھڑے ہو کے رات کو 11 بجے اعلان کیا, اور اگلے دن صبح 11 بجے خان صاحب نے اکیلے کہا کہ جی میں تو لاک ڈاؤن کرنے جا رہا ہوں, میں اس مطالبات کے ساتھ نہیں, میں پارلیمان کے بعد کی بات نہیں کرتا. تو علیحدگی ہم نے نہیں کی, جماعت اسلامی نے نہیں کی, اے این پی نے نہیں کی, جے یو آئی جو ہمارے پیٹ والے ہیں انہوں نے نہیں کی, شیخ رشید نے نہیں کی. یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا, انہوں نے اپوزیشن ساری کو ایک طرف رکھتے ہوئے, حالانکہ جماعت اسلامی ان کی اتحادی جماعت ہے. قاہرہ صاحب ادھر ہی رہیے گا, یہ بڑا آپ نے نقطہ اٹھایا. آپ ایک منٹ رکیے ذرا. جی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے مطالبات کو پولیٹیکلی, مطلب جو ہمارے 4 پوائنٹس ہیں, ان 4 پوائنٹس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کو کسی طرح بھی پولیٹیکلی فائدہ دیتا ہو. وہ ملک کے فائدے کی باتیں ہیں, اور یہ بات درست ہے. میں کوئی اعتراض کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ میں لاجانی اعتراضات کرتا رہوں اور ایک دوسرے پہ تانا زنی کریں, لیکن ہمیں اپنے ماضی سے سبق, ہمارا ماضی کیونکہ بڑا طویل اسٹرگل کا ماضی ہے, 50 سال کی تاریخ ہے, ساری اسٹرگل ہے, لہذا ہمیں باقی جماعتوں سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اس بات کا کہ اگر اپنے گورنمنٹوں کو مجبور کرنا ہے, تو مل کے چلنا ہے, اتحادوں میں چلنا ہے, ورنہ جس وقت گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت سارے ادارے کھڑے ہوں. قاہرہ صاحب اسی نقطے پہ رہیے. میں سلمان مجاہد بلوچ کی طرف جاؤں گا. بلوچ صاحب, آپ پارلیمنٹ کی 4تھی بڑی سیاسی جماعت ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں الائنمنٹ کچھ بن رہی ہیں, کچھ ٹوٹ رہی ہیں, کچھ ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی 27 کو فیصلہ کرنے جا رہی ہے, پی ٹی آئی نے کر دیا کہ ہم عوامی عدالت میں جا رہے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ پراجا صاحب. مہمانان کو ویورز کا السلام علیکم. دیکھیں پراجا صاحب, جب ایک معاملہ عدالت میں ہے تو ہمیں اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. کہا یہ جاتا ہے جب ایک کیس عدالت کے سامنے ہے تو اس کا فیصلہ عدالت کو ہر حال میں کرنا ہے. اب وہ آیا وہ پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے,
مدعی کے لیے یا اپیلنٹ کے لیے، تو وہ آپ کو فیصلہ تو آنا ہے عدالتوں کا. ججز کے چینج ہونے سے فیصلے چینج نہیں ہوتے. اب آپ ویٹ کر لیجئے تھوڑا سا، اس سے پہلے کہ آپ نے اعلان کر دیا کل عوامی عدالت لگائیں گے، تو پھر آپ کو سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر آپ نے عوامی عدالت لگانی، اپنے تئیں فیصلے کرنے ہیں، اپنے طور پہ فیصلے کرنے ہیں صرف اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم اپنا لاہے عمل بنائیں گے. درست کہا آپ نے. علی محمد خان صاحب، آپ بات چیت سن رہے ہیں، عدالت، عوامی عدالت میں جانے کا آپ نے اعلان کیا. ابھی یہ کوسچن ایک ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جب معاملہ عدالت میں ہے اور چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ ہم کسی دباؤ یا کسی کو خوش کرنے کے لیے فیصلے نہیں دیتے، یہ تھوڑا پری میچور نہیں لگ رہا کہ آپ نے اعلان کل کر دیا کہ ہم عوامی عدالت میں جائیں گے؟ انتظار کیا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پراچا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو جو ہے اور سارے گیسٹ کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. خیر مبارک، آپ کو مبارک ہو. شکریہ. اس کے بعد میں صرف اتنا کہوں گا، چیف جسٹس آف پاکستان، چاہے چیف جسٹس ہوں چاہے ریٹائر ہوں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ان کی بات پہ پہلے تو کامنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. اور میں تمام سوشل میڈیا سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کسی بھی کیس سے بڑا ہے، وہ کسی بھی مقدمے سے بڑا ہے. پاکستان کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی سینکٹیٹی اور عزت لازم و ملزوم ہے. سب اس کا خیال رکھیں اور ہم سب سے پہلے رکھیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں کیوں جا رہے ہیں، تو اس میں 15-20 دن کا جو وقفہ آیا ہے دو تاریخوں کے بیچ میں، ہم عوام کے پاس اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ بیچ میں بہت سے ایشوز آئے ہیں، بہت سے دوسرے مسئلے مسائل بھی آئے ہیں. پاکستان کی جو ریجنل سچویشن ہے وہ بھی آئی ہے، اور پاناما لیکس کا ایشو ایسا ہے کہ ہم ایز اے جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم عوام میں زندہ رکھنا چاہیے، عوام میں اس کو کرنٹ رہنا چاہیے. عوام میں یہ بات ہر وقت ڈسکس ہوتی رہنی چاہیے کہ پاکستان میں احتساب ہو، پاکستان لوگوں نے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، ان کا احتساب ہو. تو یہ ایک پولیٹیکل جماعت کا حق ہے کہ وہ عوام کے پاس جائے، رجوع کرے. اس کو یہ رنگ دینا کہ خدا نخواستہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مایوس ہو کے کوئی متوازی جدوجہد شروع ہو رہی ہے، نہیں. سپریم کورٹ بہت اچھی بات کی علی خان، آپ نے کچھ جو شکوک و شبہات تھے آپ نے کلیئر کر دیے. مجھے بریک لینا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہی موضوعات کو آگے بڑھائیں گے کہ آخر پھر جنوری میں کیا ہوگا، کمیشن بنے گا یا پھر بینچ سنے گا. 4 ممبر بینچ کی بھی پی ٹی آئی نے تجویز دے دی کہ جو 4 ممبرز کیس کو سن رہے ہیں اسی کو آگے بڑھائیں. ذرا اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور ہم ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں. حافظ صاحب، بڑا کیٹاگوریکل پی ٹی آئی کا جواب آپ نے سنا کہ ہمیں بالکل عدالت پہ اعتماد ہے، ہم اس عدالتی جو پروسیڈنگز ہے اس کا حصہ بنیں گے. عوام کے پاس جانا تو سب کا حق ہے. مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جلسے کرتے ہیں، بلاول بھٹو ابھی پورے 8 دن ادھر بیٹھے رہے لاہور میں، باتیں کرتے رہے. تو جس ہم کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے وہ تو اب آگے بڑھے گا. جو عدالت فیصلہ کرے گی، کمیشن بنانے کا فیصلہ کرے، پروسیڈنگ آگے بڑھائے، وہ تو صحیح ہے. پھر دیکھیے براچہ صاحب کہ آپ سیاق و سباق کو ذرا دیکھیں. بیان کس ماحول میں دیا جاتا ہے، کس کنٹیکٹ میں دیا جاتا ہے. اور ایک طرف علی محمد خان صاحب بات کرتے ہیں، دوسری طرف شاہ محمود بات کرتے ہیں. ایک طرف علی محمد خان صاحب بات کرتے ہیں، دوسری طرف عمران خان بات کرتے ہیں. اور کس کنٹیکٹ میں کرتے ہیں؟ جب ریمارکس کا آیا سپریم کورٹ کا، اس کے فوراً بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی عوام کی عدالت لگے گی، عوام کی کچہری لگے گی. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ چاہتے یہ ہے کہ عدالت میں کمیشن بھی میری مرضی کی ہو، فیصلہ بھی میری مرضی کے مطابق ہو، اور پھر عوامی کچہری سے، عوامی عدالت سے آپ عدالت کو پریشرائز کرتے ہیں، اس کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ میری مرضی کے مطابق، میری سفارشات اور تجاویز کے مطابق کمیشن بنائے، یا تو نہ بنائے یا بنائے. اگر بنائیں گے پھر فیصلہ کریں گے، فیصلہ بھی وہ کریں گے جو میں کہتا ہوں. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. میں تو علی محمد خان صاحب کے مقابلے میں شاہ محمود قریشی کی بات کو ترجیح دیتا ہوں.
میں علی محمد خان صاحب کے مقابلے میں عمران خان صاحب کی بات کو ترجیح دیتا ہوں، اور یہ اس سے علی محمد بھی اتفاق کریں گے۔ علی محمد خان تو ایکسپلین کر رہے ہیں، جس کانٹیکسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ دیکھیے یہ پہلے بھی یہی ہو رہا تھا کہ عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یہ بات کریں نا، یہ کس کنٹیکٹ میں کس آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عدالت کو پریشرائز کرنے کی؟ بالکل، وہ عدالت کو پریشرائز کرنا چاہتی ہیں، عدالت سے اپنی مرضی کی فیصلے چاہتی ہیں، عدالت سے اپنی مرضی کی کمیشن وہ چاہتے ہیں۔ کمیشن نہ ہو، اگر ہو تو میری مرضی کے مطابق کمیشن نہیں، انہوں نے تو کمیشن کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کمیشن بنایا گیا اسی پرانے بینچ کے سامنے تو انہوں نے کہا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ تو یہ کیوں کہتا ہے؟ اگر جب آپ کہتے ہیں کہ میرے عدالت پر اعتماد ہے، اداروں پہ اعتماد نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ ادارے، انہوں نے ایف آئی اے گنا، نیب گنا، انہوں نے ایف بی آر گنا، انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان گنا۔ دیکھیں کمیشن بنانے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ عدالت کرتا ہے نا۔ تو یہ عدالت کے فیصلے کا ایک حصہ ہوا نہ ہوا؟ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کمیشن ہو تو پھر اس کو اعتماد کرنا چاہیے، علی محمد خان کے اس پاس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ علی خان ہم کمیشن نہیں مانتے، بات بڑی واضح کر رہے ہیں حافظ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ عوامی عدالت میں جانا ایک پریشر جنریٹ کرنا ہے، اور چیف جسٹس نے تو واضح کر دیا۔ کانٹیکسٹ پھر کیا بنتا ہے ان کی بات کا؟ چیف جسٹس کو کیوں کہنا پڑا کہ ہم فیصلے کسی کے دباؤ میں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے؟ نہیں، چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے، ان کو اس کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقام اتنا عہدے کی وجہ سے اتنا بلند ہے کہ اس پہ میں ٹاک شو میں بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتا۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے، اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سارے کیس سے جمعیت علماء اسلام کا ریلیونس کیا ہے، یہ کس حیثیت سے اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ جماعتیں جو ایک دو وزارتوں کے لیے کسی حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں اور پھر پرنسپل اصولی موقف نہیں رکھ سکتے، وہ کیا بات کریں گے؟ یعنی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ حکومت کا حصہ بے شک ہیں، لیکن آپ مسلم لیگ نواز نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے جو ممبرز ہیں ان پہ بھی اخلاقی اور دینی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ کیا پاناما لیک سچ تو نہیں ہے، لیکن ان کی تو جماعت ہی علیحدہ ہے، ان کی ذمہ داری بنتی تھی نہیں، ان کا موقف تو ہو سکتا ہے نا علی خان، ان کی سوچ ہو سکتی ہے، وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ایل آئی کی حیثیت سے، اتحادی کی حیثیت سے میاں صاحب کو کہتے کہ میاں صاحب ہم بے شک آپ کے اتحادی ہیں، لیکن آپ اپنی صفائی دو، جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صفائی دی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، آپ ان سے صفائی مانگتے، کہتے ہیں ان کو کیبنٹ میٹنگز میں کہ میاں صاحب آپ پہ الزامات ہیں، ہم تب تک آپ کے ساتھ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک آپ صفائی نہیں دیتے، لیکن چلے چھوڑیں، آپ کو وزارتیں عزیز ہیں، لیکن ایک دن آپ غلطی سے سپریم کورٹ تو مولانا صاحب تشریف لے آتے، دیکھتے تو صحیح کہ میرے ملک کے خزانے کو لوٹنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اتنی آپ بالکل آپ کی ڈفرنس ہے، آپ کو پرواہی نہیں ہے کہ پاکستان کے خزانے کے ساتھ کتنی لوٹ کسوٹ ہوئی ہے۔ تحریک انصاف جماعت ایک ایسی ہے، ہم اس پہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسے کا حساب کتاب لیں گے انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے، ہم نے اتنے ثبوت وہاں پہ مہیا کر دیے ہیں، اور میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں، قطری شہزادے کا جو خط آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی بالکل کلیئرلی ان کو کہا، میاں صاحب کے وکلاء کو، کہ برڈن آف پروف، بارے ثبوت آپ پہ ہے۔ بالکل درست آپ نے کہا، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی عدالتی اس کا حصہ بنے گی پروسیڈنگز کا۔ سلمان مجاہد بلوچ صاحب، ظاہر ہے ایک ملک کا مسئلہ تو ہے پاناما لیکس کا، یہ عوامی عدالت میں پی ٹی آئی جائے، بار بار تقریریں ہوں، جلسے ہوں، تو پاناما لیکس رہیں گی۔ کمیشن نہ بن سکا، پی ٹی آئی نے دھمکی دی کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اگر کمیشن بنا، عدالت نے احترام کیا، تجویز اپنی واپس لے لی۔ پاناما لیکس کے حوالے سے بل آیا سینٹ میں، وہ حکومت اس پہ نہیں مان رہی، تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ چیزیں بالکل پھنس چکی ہیں، آگے کا راستہ نہیں مل رہا ابھی؟ دیکھیں پراجا صاحب، پرائم فیشائی تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید شریف برادران کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو، کیونکہ یہ روایت رہی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب کے بقول کہ شریف برادران کا احتساب اس ملک پاکستان میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں پھر بھی ہماری عدالتوں پہ اور ہماری اعلیٰ عدالتوں سے لے کے نیچے مجسٹریٹ کی عدالت تک ہمیں پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ انصاف ہمیں وہیں سے ملے گا۔ جہاں تک پاناما لیکس کی بات ہے تو ایم کیو ایم شروع دن سے کرپشن کے خلاف اور کرپٹ پریکٹس کے خلاف ہے،
اور میں تو اسے ہمارے اسمبلی میں جو پارٹیاں بیٹھی ہیں سیاستدانوں کی ناکامی سمجھتا ہوں کہ وہ اسمبلی کے اتنی میٹنگز ہوئیں، اتنے اجلاس ہوئے، لیکن ہم ایک پارلیمانی کمیشن اس کے اوپر یا پارلیمانی کمیٹی نہیں بنا سکے. کیوں نہیں بنا سکے؟ کیونکہ سب اس پہ راضی تھے کہ جی کرپشن کی تو تحقیقات ہو، لیکن اس کا فوکس صرف شریف برادران ہو. بلاول بھٹو زرداری تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ہم جمہوری احتساب چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں ایجیٹیشن کی تجویز بھی دے رہے ہیں سامنے. سر دیکھیں پراج صاحب، میں صرف 2 پوائنٹ کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے قرضے معاف کرائیں اس کو بھی ان ٹی او آرز میں شامل کیا جائے، اور جو پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر گیا ہے اس کو بھی واپس لایا جائے. بقول اسحاق ڈار صاحب کے کہ 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کا سوئس بینک میں پڑا ہے، اسے کون واپس لائے گا؟ آپ پاناما لیکس پہ تو فوکس کر رہے ہیں، لیکن باقی جو قرضے معاف کرا کے لوگ بیٹھ گئے وہ بھی ایک کرپشن کا حصہ ہیں. جو منی لانڈرنگ کے ذریعے جن بڑی سیاستدانوں کے، بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے جو اجلاس ہیں، جو کاروبار ہیں، وہ جو ہے باہر ملکوں میں یورپ میں چل رہے ہیں، کرپشن کا پیسہ ہے نا، منی لانڈرنگ کے ذریعے یا ہنڈی کے ذریعے باہر گیا، تو اس کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ اور کرپٹ لوگوں کا خاتمہ اس ملک پاکستان سے ہماری اولین ترجیح ہے. لیکن پھر ہم اس پہ انفیسائز کریں گے کہ عدالتوں پہ جب آپ نے اعتماد کیا ہے تو عدالتوں کے فیصلوں کا بھی انتظار کریں، جلد بازی نہ کریں. علی محمد خان کی بات کو سراہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا بھی احترام کر رہے ہیں، چیف جسٹس کا بھی احترام کر رہے ہیں، اچھی بات، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ ہو. لیکن ان کے جو ہائی کمانڈ ہے وہ شاید بہت جلدی میں چل رہی ہے، بہت جلدی میں لگ رہی ہے مجھے، جیسے وہ ہمیشہ سے رہتے ہیں. یہی بات قائرہ صاحب کر رہے تھے، یہی بات آپ کر رہے ہیں بلوچ صاحب، یہی بات حافظ صاحب کر رہے ہیں. بہرحال ناظرین، بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. ابھی 2 دن پہلے ایم کیو ایم لنڈن کا شو دیکھا، پھر آج خواجہ سعد رفیق نے کراچی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہاں 25 سال آصیب کا سایہ رہا ہے. پھر سینیٹر سعید غنی نے شام میں کہا کہ اگلے الیکشن میں ہم کراچی میں زیادہ سیٹیں لیں گے. کیا واقعی یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں یا ہر کوئی اپنی اپنی زبان بول رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. حافظ صاحب، میں ذرا کراچی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم لندن سڑکوں پہ آئی، وہاں تھوڑا بہت جو ہے کلیش بھی ہوا، بٹ الحمدللہ امن قائم رہا. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ الطاف حسین ختم ہو چکا ہے. دیکھیے، میں اگر آپ اجازت دیں 2-3 باتیں اس کے علاوہ میں کروں. جی دیکھیے، اگر پی ٹی آئی مجھے مشورہ دیتی ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر اور حکومت کو یہ مشورہ دینا چاہیے، مشورہ دینا چاہیے، یہ پی ٹی آئی کی عادت ہے. وہ الیکشن کمیشن کو بھی مشورہ دیتی ہے، وہ سپریم کورٹ کو بھی مشورہ دیتی ہے، وہ احتساب کمیشن کو بھی مشورہ دیتی ہے، ہر ادارے کو. وہ فرشتے ہیں، باقی سارے نالائق بیٹھے ہیں. جیسے کہ انہوں نے 126 دن دھرنے میں کہا، یہ ان کا ایک رویہ ہے. اس اپنے رویے کی وجہ سے یہ ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں. اگر وہ احتساب شروع کرتے ہیں، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں تو، اور مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے اپنے آپ سے احتساب شروع کرتے ہیں. تو خیبر پختونخوا سے احتساب شروع کرے نا. وہ احتساب کمیشن کے چیئرمین تو کہتے ہیں بہت اچھی ہماری حکومت ہے. جنرل ریٹائر حامد نے احتساب کمیشن تو عمران خان بار بار ایگزامپل دیتے ہیں، پولیس ریفارم کی ایگزامپل دیتے ہیں. جنرل ریٹائر حامد احتساب کمیشن سے مستعفی کیوں ہوئے؟ وہ خود کہتے ہیں، ریکارڈ پر موجود ہے کہ 115 میگا کرپشن کیسز ہے، جس میں 97 کیسز پی ٹی آئی کی وزراء اور ان کے ایم پی ایس کے خلاف ہے، اور اس کے ایم این ایز ایم پی ایس کی کانفرنسز موجود ہے پی ٹی آئی کی پرویز خٹک کے خلاف، کیبنٹ کے خلاف، کہ کرپشن ہو رہی ہے. اور خیبر بینک آپ کے سامنے وہ جو اخبارات میں اشتہار جاری کیا. حافظ صاحب ہو گئی یہ بات. دیکھیے، یہ آف شور کمپنی بھی پرانی ہے، اس کا حساب ہو رہا ہے نا. یہ آف شور کمپنی بھی پرانی ہے. آف شور کمپنی یا تو ان کا ہے، ان کی پارٹی میں لوگ ہیں، یا آف شور کمپنی دوسری پارٹی میں، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لہٰذا میں اپنے انالیسس کے مطابق میں نے وہ ان سے یہ بات کلیئر کر دی کہ جے یو آئی کی اپنی سوچ ہے، میں نے کہہ دیا ان سے. ابھی آپ نے کراچی کی بات کی. کراچی ایم کیو ایم 1 جگہ بنتا ہے، 2 بنتا ہے، 3 بنتے ہیں، یہ ایم کیو ایم کا اندرونی مسئلہ ہے. اس میں جمعیت علماء اسلام دخل اندازی نہیں کرے گی. لیکن جہاں تک یہ اس پر میں بات کروں گا کہ آئندہ الیکشن میں 2018 میں کراچی ہمارا ہوگا، ہمارے زیادہ سیٹیں ہوگی. یہ تو بلاول صاحب بھی لاہور میں کہتے تھے کہ آئندہ 4 صوبوں میں ہماری حکومت ہوگی، میں وزیر اعظم ہوں گا اور جناب زرداری صاحب صدر ہوں گے. تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عوامی جنگ نہیں ہے.
عوام کی فلاح بہبود کی جنگ نہیں، یہ اقتدار کی جنگ ہے۔ بہرحال عوام کے سامنے تو کہہ سکتے ہیں نا، ہر کوئی اپنا پروگرام تو دے سکتا ہے۔ جس سے میں کہتا ہوں کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، خواہ پاناما بانا ہے، اصل جنگ ہے 2018 کی۔ 2018 کی اصل جنگ ہے۔ قاہرہ صاحب، میں بات کر رہا تھا کراچی کے حوالے سے، اور آج صبح خواجہ سعد رفیق وہاں کہہ رہے تھے کہ کراچی میں 25 سال سے آصیب کا سایہ رہا ہے۔ آپ کی حکومت رہی ہے، دوسری حکومت جا رہی ہے، پچھلی حکومت میں دوسری پارٹیز آپ کی اتحادی تھیں، الطاف حسین جس کے بارے میں شاید وہ اشارہ دے رہے تھے وہ آپ کے اتحادی تھے، کیا واقعی آصیب کا سایہ تھا وہاں پر؟ برادر صاحب، یہ سیاسی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اب ان کی گفتگو کی طرح سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کراچی کا فیوچر جو آج سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی میں زیادہ سیٹیں لیں گے، کراچی میں سیریس ایشوز رہے، کراچی دہشت گردی کا شکار رہا، اور یہ پچھلی گورنمنٹ کی بات، یہ اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، پچھلے 30 سال کے ایشوز ہیں، اور 30 سال کے یہ منحوس سائے تو پاکستان پہ بھی رہے، دہشت گردی کے سائے رہے، ہم آپس میں لڑتے رہے، دنیا ہمارے خلاف سازشیں کرتی رہی، پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، بڑا کچھ ہوا جی، اس ملک میں جمہوریت کے تختے الٹے گئے۔ سو آصیب کا سایہ تو پورے ملک کے اوپر ہے۔ سعد رفیق صاحب کی بات کو بہت سیریس نہ لیں۔ بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ علی محمد خان صاحب، میں اسی حوالے سے، کراچی کے حوالے سے میں آپ کے پاس آؤں گا کہ ایم کیو ایم لندن اب خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے، ان کے لوگ باہر آئے، حیدرآباد میں بھی آپ نے دیکھے، آپ نے کراچی میں بھی دیکھے، آپ کے لیڈر نے تو کہا تھا اچھا ہوا -1 فارمولا چل گیا، الطاف حسین آؤٹ ہو گیا، لیکن یہ کیا نظر آ رہا ہے پھر؟ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، پرانی عادتیں ذرا وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم لندن سے دور ہو رہی ہے، ان کو موقع دیں اور لیٹ دیم کم انٹو دی مین اسٹریم۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایم کیو ایم لندن یا الطاف جو ان کے سابقہ ان کے لیڈر تھے ان کے ساتھ کوئی الائنس کی بات کرتا ہے، پھر ان سے سوال ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو چینلز کا ایئر ٹائم ہے، جس طرح دہشت گردوں کو نہیں دیا جاتا، اسی طرح الطاف جو ہے اور اس کے جو اور غدار ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ایئر ٹائم نہ ملے، کیونکہ اپنا ایئر ٹائم کسی ایک ایسے آدمی کو جو پاکستان کے خلاف... اب تو تقریریں بند ہو گئی، تصاویر پہ پابندی ہے، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں ان کو ایئر ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ ان کے وہ لوگ آپ کے چینل پہ تو خیر نہیں، لیکن کچھ چینلز پہ آ کے براہ راست لائیو پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی ریٹنگز کے لیے۔ کچھ اینکرز پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں۔ اگر ایک ایسے دہشت گرد کو آپ موقع دے رہے ہو جو کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف دشمنوں کو للکار رہے ہیں، تو ان کو ایئر ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہی فیصلہ تھا جو ڈاکٹر فاروق ستار اور ان کے ساتھیوں نے 22 اگست کو کیا۔ بلوچ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ظاہر ہے گروپس بن رہے ہیں، اس میں پی ایس پی بھی بنی، اس میں پھر لندن والے بھی ایکٹیو ہوئے، سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سیٹیں لیں گے۔ کیا واقعی ایم کیو ایم اس کرائسس کو فیل کر رہی ہے یا یہ ایسی باتیں ہیں؟ دیکھیں پراجا صاحب، متحدہ قومی ملت پاکستان ایک حقیقت ہے اور ایک پولیٹیکل اینٹائٹی ہے اس ملک پاکستان کے سیاسی نظام کے، پارلیمانی نظام کی۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ چوتھی بڑی جماعت پارلیمنٹ کی، اور اس طرح سے صوبہ سندھ میں دیکھا جائے تو دوسری بڑی قومی سیاسی جماعت ہے۔ ہم صرف کیا چاہتے ہیں، واٹ وی ڈیمانڈ، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ موقع دیں، میئر کو آپ اختیارات دیں، چیئرمینس کو اختیارات دیں، ہمیں شہر کی خدمت کرنے دیں، صوبے کی خدمت کرنے دیں، ہم اور کچھ نہیں چاہتے آپ سے۔ جہاں تک بات ہے عوام کی، جہاں تک بات ہے کارکنان کی، جہاں تک بات ہے سپورٹر کی، ووٹر کی، وہ تو 2018 کا الیکشن ڈیٹرمن کر دے گا کہ کراچی کا عوام، کراچی کی مہاجر کمیونٹی یا اردو بولنے والے یا دیگر شہری کس کے ساتھ ہیں، وہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ لیکن ابھی ہم صرف یہ ہیں، ہم آپ کو صرف آپ کی نالج کے لیے بتا دیں کہ ہمارے درمیان کوئی وہ نہیں ڈسٹریکشن نہیں ہے، ہم یونائٹڈ ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف ڈاکٹر فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی کے، اور ہم اپنے موو فارورڈ ہیں، ہم وے فارورڈ دیکھ رہے ہیں، ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ نہیں، یہ جو بلوچ صاحب یہ جو ہمیں سینز نظر آتے ہیں، علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ ان پر پابندی ہونی چاہیے، جیسے ابھی ہوا ایم کیو ایم لندن والے کراچی میں ایکٹیو ہو گئے، شہداء کی یادگار پہ جانا چاہ رہے تھے، حیدرآباد میں کلیشز ہوئے، یہ ایلیمنٹ ہے کیا پھر؟ یہ فیکٹر ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے کیا پھر؟ دیکھیں شوکت پراجا صاحب، میں کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہوں، نہ ہی میرا کوئی تعلق ہے۔ اب اگر میں تو آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں۔
اور ایسا ایلیمنٹ جو ملک کی سلامتی کے خلاف بات کرتا ہے، ملک پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، ریاست کے خلاف بات کرتا ہے، ریاست مخالف نعرے لگاتا ہے، تو ہمارے اداروں کا کام ہے کہ ایسے ایلیمنٹ کو تلاش بھی کرے اور ایسے ایلیمنٹ کو روکے بھی اور انہیں پولیٹیکل اسپیس نہ دے. واٹ وی وانٹ، واٹ وی آر ڈوئنگ، ہم جو ہے پاکستان کے مفاد میں، سندھ کے مفاد میں، کراچی کے مفاد میں، شہریوں کے مفاد میں جو بھی کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں مزید. اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری پالیسیز عوام کی خدمت کرنا، بیسک میونسپلٹی کے مسائل کو حل کرنا، بیسک فیسلٹیز کو آگے لے کے چلنا اور ملک پاکستان کے لیے کام کرنا. اور سب سے بڑی بات میں ایک کمنٹ کر دوں پراچا صاحب کہ ابھی ہمیں جانے کا سلسلہ ہوا وہاں پہ میران شاہ میں، پشاور میں، کراچی سے لے کے ہم گوادر گئے، اورماڑا گئے، کوئٹہ گئے، اور جو ہمیں وہاں جا کے پتہ چلا کہ ہماری فوج، ہماری افواج پاکستان جو کام کر رہی ہیں، ٹریمنڈسلی کر رہی ہیں، مارویلس کر رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی میں ہماری افواج پاکستان، خاص کر کے ہماری آرمی نے جو قربانیاں دی ہیں، مطلب کہ اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے پراچا صاحب. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات فوج کے خلاف کرتا ہے وہ ایک دفعہ جائے فوج کے ساتھ اور ان علاقوں کا وزٹ کرے کہ جنگل بیابان میں کس طرح سے ہمارے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور قربانیاں دے رہے ہیں. تو اب فوج کے خلاف کسی کو بات کرنے کی نہ اجازت ہے، نہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو فوج کے خلاف یا ریاست کے خلاف بات کرے. بالکل، نہ ریاست کے خلاف، نہ فوج کے خلاف، نہ عدلیہ کے خلاف. یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 19 اور 19A اسی چیز کو واضح کرتے ہیں. بہرحال سلمان مجاہد بلوچ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا. حافظ صاحب بہت شکریہ، حافظ حمداللہ صاحب JUI کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور قمر الزمان قاہرہ صاحب جو وسطی پنجاب پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بات وہی ہے کہ ملک کے ادارے ہیں، ان پر تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اور سپریم کورٹ کے حوالے سے علی محمد خان نے واضح کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ رہیں گے. باقی ظاہر ہے سیاست ہے، سیاست میں عوامی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، سیاست میں میس کیمپینز بھی ہوتے ہیں. عوام کی عدالت کا وہ یہی مطلب بتا رہے تھے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.